नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम पारा नंबर 7 शुरू करते हैं। इसमें सूरतुल माइदा की आयत 83 ता 120 में हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या हिदायत दे रहे हैं। इसके शुरू में ये हक़ शनासी के हवाले से अल्लाह ने एक अहम उसूल बताया है कि अगर कोई इंसान तवज्जो से अल्लाह का कलाम सुनता है तो वो इतना असर अंगेज़ होता है कि आँखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल हक़ को पहचान कर अमल पर आमादा हो जाता है। और हक़ शनासी आज़ी से पैदा होती है जब इंसान का दिल तकब्बुर और तअस्सुब से पाक हों। असल में इसमें एक वाक़या बताया गया है जो असहमा नजाशी जो हबशा का बादशाह था, जहाँ मुसलमानों ने 2 मरतबा हिजरत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के ज़रिए अपना एक ख़त भेजा तो फिर इस नजाशी ने मुहाजिरीन जो उस वक्त मौजूद थे हज़रत जाफ़िर को अपने दरबार में बुलाया। हज़रत जाफ़िर ने जब सूरह मरियम की तिलावत की और उसमें हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मौजज़ाना विलादत और इनकी अब्दियत और रिसालत का तज़किरा आया, इसे सुनकर वो बहुत ही मुतासिर हुआ और फ़ौरन ईमान ले आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। और इसी तरह से एक और कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि नजाशी ने अपने कुछ उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में भेजे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान पढ़ कर सुनाया तो बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ईमान ले आए। हमें भी चाहिए कि अपने दिलों को तकब्बुर और तासुब से पाक रखें तो हमारे दिल बेहक को पहचान कर इसको कबूल कर लेंगे। फिर ये देखें कि इसमें अल्लाह ताला हमें ये बात समझा रहे हैं कि हक़ बात सुनने, समझने और उस पर अमल करते रहने से ही जन्नत मिलती है और जन्नत लाजमी तौर पर उसका हुसूल हो जाता है। फिर कसमों के कफ़ारे के हवाले से अल्लाह ने हमें ये हिदायत दी कि कसमों की हिफाजत करो, इरादतन खाई गई झूठी कसम का कफ़ारा देना होगा। और झूठी कसम जो उसका कफ़ारा क्या है कि 10 मसाकीन को खाना खिलाया जाए या लिबास पहनाया जाए या एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाए। अगर इन चीज़ों की इस्तिताअत ना हो तो फिर 3 रोज़े मुसलसल रखना होंगे। फिर शराब और जुए के हवाले से आखिरी और हतमी हुक्म आ गया उनकी हुर्मत के हवाले से। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये गंदे शैतानी काम हैं और इनके ज़रिए इनका मकसद लोगों के दरमियान बुग़्ज़ और अदावत और नमाज और अल्लाह के ज़िक्र से रोकना है, इसलिए ये हराम किए जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम इनसे बाज़ आ जाओ। फिर अल्लाह फरमाता है कि पाक और नापाक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पाक से मुराद हलाल चीज़, हलाल अशिया भी हैं या मोमिन और फर्माबरदार बंदा भी है, ये सभी इससे मुराद हो सकते हैं। और नापाक से मुराद काफिर है, हराम है या रद्दी चीज़ है। यहाँ अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि जिस चीज़ में भी खुबुस यानी नापाकी होती है, कुफ्र व फिस्क होता है, चाहे वो अशिया में हो या अक़वाल में हो, अगर वो कसरत से भी हो तो उन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते जिसमें पाकीज़गी होती है। इसलिए कि नापाकी की वजह से इनके अंदर बरकत ख़त्म हो जाती है। इसको इस मिसाल से समझें कि नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर एक बंदा सिर्फ़ लोगों के दिखावे के लिए बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस दिखावे की नमाज को कबूल नहीं करेगा और उसका अमल ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एक इंसान लाखों करोड़ों भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है लेकिन उसकी नीयत दुरुस्त नहीं होती तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। और इसके मुकाबले में कोई बंदा खालिस नीयत के साथ अल्लाह के रास्ते में कोई भी काम करे, चाहे वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह हो या नमाज और दूसरी इबादत हों, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर ही कबूल करेगा। यानी अल्लाह को कसरत नहीं बल्कि खुलूस और ईमान मतलूब है। इसलिए हमें हमेशा हर तरह के हराम से बचने के लिए दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाहुम्मा मक़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, कि ऐ अल्लाह तो हमें हिलाल ही हमारे लिए काफ़ी रह जाए और हमें अपने फ़ज़ल के अलावा हर एक से बेनियाज़ कर दे। फिर इसमें गैर ज़रूरी सवाल जो है उससे भी मना किया गया है। दीन सीखने के लिए ज़रूरी सवाल किए जा सकते हैं, उसमें ही भलाई है, लेकिन गैर ज़रूरी सवाल करने से दीन को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। फिर आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला इंसान को अपनी फ़िक्र करने की तलकीन कर रहा है। इस आयत का सही मतलब ये है कि अगर अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर
جو کرنا ضروری ہے، اگر سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ اگر انسان خود نیکی پر قائم اور برائی سے بچتا رہے، پھر انسان کی یہ اس میں ایک اور کمزوری کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو جج کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تنقیدی نظر اپنے اوپر پڑنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سورۃ المائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے ذریعے ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اور تیری ماں نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ، جب کہ تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تھا تو میں ان کے بارے میں کیسے واقف ہو سکتا ہوں؟ آپ ہی ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو آپ زبردست بھی ہیں، غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سارا معاملہ یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کر دیا، کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ جو تو چاہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کا قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا اظہار بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عفو و مغفرت کی التجا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب اور بلیغ آیت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ ہر رکعت میں بار بار اس کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے لیے یہ اللہ کے نبی کی تڑپ تھی کہ ہم اس دین میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر۔ یہاں سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے، لیکن اس سورہ مائدہ میں جو سب سے اہم اصول ہمیں ملتا ہے وہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں ملتا ہے۔ قابیل نے چونکہ سب سے پہلا قتل کیا تھا، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں قیامت تک اب جتنے بھی قتل ہوں گے اس کی گناہ اور اس کا اثر جو ہے وہ قابیل پر بھی ضرور پڑے گا، یعنی اس کو بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور اس سے یہ اہم قاعدہ ملتا ہے کہ جس عمل کی بھی بنیاد رکھی جائے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، کرنے جو بندہ جس بھی عمل کو شروع کرے گا اس کو اس کا اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم کون سے اعمال کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جیسے یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ جو بھی اس کی بنیاد رکھے گا اس کو جو کچھ اس کو سنے گا اور سیکھے گا اس کو اس بندے کو اس کا اجر جو ہے وہ ملتا ہی چلے جائے گا۔ گویا کہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے ہماری آخرت میں بخشش اور مغفرت ہوتی رہے۔ پھر سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے، اس کی 105 آیات ہیں اور اس بارے میں ہم 110 آیات تک اس میں پڑھیں گے۔ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ توحید ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے 4 مکمل کافی لمبی مدنی صورتیں جو ہیں پڑھی ہیں۔ قرآن مکی اور مدنی صورتوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ مکی صورتوں کا موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بھی احکام تم نے سنے ہیں ان پر صرف اس صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر بندے کو یہ احساس ہو کہ کوئی بہت بڑی ہستی اوپر ہے جو اس کو واچ کر رہی ہے، جس کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے، تو وہ ضرور ہی ان تمام احکام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوشیدہ اور ظاہر ہر طرح اللہ تعالیٰ ہر حال اور ہر عمل سے واقف ہے، اس سے چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ مسلمان اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور شرک سے برات کا اظہار ہو کر اپنے سچے مسلمان ہونے کا اقرار کریں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہر تکلیف کو دور کرتا ہے، وہی خیر پہنچاتا ہے، وہ حکیم اور خبیر ہے، وہ العلیم اور الخبیر ہے۔ اور ایک اہم اصول اس میں یہ بتایا گیا کہ شکر گزاری یعنی بندگی کرنے سے اللہ کی نعمت ملتی ہے، اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، جبکہ شکر گزاری کرنے اور بندگی کرنے پر نعمت کا ملنا اللہ رب العالمین کی رضامندی کی دلیل ہے، جبکہ نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے ڈھیل دینے کے مترادف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے انفس میں، اپنے جسم میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ سماعتیں اور یہ بصارتیں یہ سب دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ان ساری نعمتوں کو پہچان کر نعمت دینے والے کو پہچانیں اور توحید کا اقرار کریں اور اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے راستے میں لگائیں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کم دنیاوی حیثیت کے لوگ، وہ لوگ لیکن جو رب کے قریب ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، اپنی ساری زندگی وہ اللہ ہی کو پکارنے میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کو خود سے دور نہیں کرنا، کیونکہ ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں نہایت قیمتی ہیں اور آخرت میں ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ کا خاصہ ہے، اللہ نے رحم و کرم اپنا شیوا بنایا ہے، اس لیے جو بھی توبہ کرے گا، سچے دل سے اللہ کی حضور حاضر ہوگا، اللہ اس کو ضرور ہی معاف کر دے گا۔ جس طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر لکھ دیا کہ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے حصے میں آئے گی اور کافروں کے لیے اللہ اس دن بہت ہی غضبناک ہوگا، لیکن دنیا میں اس کی یہ رحمت عام ہے۔ کافر و مومن، نیک و بد، فرما بردار و نافرمان سب ہی اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ ہی العلیم ہے، غیب کی ساری کنجیاں، بحر و بر کے سارے خزانے، زمین پہ گرنے والا پتا اور سمندر کی تاریکیوں میں جانے والا دانہ، زمین کی گہرائیوں میں جانے والا دانہ، سب کی خبر اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور یہاں اللہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ اللہ سے چھپ کر کہاں جاؤ گے، اللہ سے چھپ کر کوئی برائی کرو گے بھی تو کہاں جاؤ گے، وہ العلیم اور الخبیر ہستی جو ہے وہ سب جانتی ہے۔ پھر وہ القاہر ہے، اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے فرشتے کو بھیج کر روح قبض کر سکتا ہے۔ پھر وہ القادر بھی ہے، اللہ اوپر سے یا نیچے سے، باہمی فساد و جنگ سے یا کسی بیماری یا وبا کی صورت میں عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی اور ہر مصیبت سے نجات دینا صرف اسی کا کام ہے۔ پھر اے لوگو اس کو پہچان کر شرک سے کیوں نہیں رکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کی علامت اور انسان کے غور و فکر و تدبر کی خوبصورتی بتاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے کہ کس طرح انہوں نے کائنات کا مشاہدہ کیا، ستاروں کو دیکھا اور پھر حق کو پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اور انہیں بے اختیار پکار کر کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کی جزا بتاتا ہے کہ اللہ کی خاطر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کنبہ، اپنا شہر اور اپنا ملک چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کی نسل میں انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی۔ پھر اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن ہی سب سے مبارک کتاب ہے، برکتوں والی کتاب اور ہدایت والی کتاب ہے۔ جو اس کو پڑھے گا، سنے گا اور اس پہ عمل کرے گا، اس کی زندگی اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کتاب کی برکتوں سے نوازے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مزید صفات کا ذکر کرتا ہے کہ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بیوی بیٹے سے بے نیاز، ہر چیز کا خالق، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لینے والا ہے، باریک بین، خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے اندھے نہیں بننا بلکہ پہچان کر بصیرت اور عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ سب مل کر آئیں اور اللہ کی ان آیات و صفات کو پہچان کر خالص توحید کا اقرار کریں۔ آج کی دعا سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ دعا رزق کے حصول کے لیے بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیں، ایک دفعہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک
वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से एक ऐसा ख़ुरान उतार जो हमारे लिए खुशी का बायस हो, हमारे पहलों के लिए भी और बाद में आने वालों के लिए भी, और तेरी तरफ से एक निशानी हो। और ए अल्लाह, तो हमें रिस्क दे कि तू सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है, तो अल्लाह ही से मांगना है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा गुज़र रहा है। ये पूरा महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें हमें बड़ी ही प्यारी जामे दुआ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाई है। इस दुआ को पढ़ते रहें, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, कि ए अल्लाह, तो हमें बख्श दे, हम पे रहम फरमा कि तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।